नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन कराम, शोबे अरबी फारसी की जानिब से मुनाफिदा स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका थीम हमने सहाफत के जदीद तरीक़ेकार रखा है। इस थीम के तहत शोबे उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी लिसानियात तलबा के लिए तरबियती प्रोग्राम के तौर पर ये जो प्रोग्राम का आगाज़ पिछले महीने हुआ था, मुसलसल इसके कई लेक्चर्स हमने पहले से सुन चुके हैं, मुख्तलिफ माहिरीन को हमने सुना है। आज हम 21वीं सदी में उर्दू सहाफ़त और असरी तकाज़े के उन्वान के तहत एक ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए मुंतज़िर है। मेरी मुराद डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ साहब, जो गवाह के चीफ एडिटर है। जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ अपने स्कूल के दौर से ही कर दिया था। जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब आज के हमारे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इस लिहाज से भी मौजूद शख्सियत हैं कि नौजवान को उर्दू, ख़ास तौर पर उर्दू के तलबा को उर्दू सहाफ़त के हवाले से एक मिसाल के तौर पर आप हमारे सामने मौजूद हैं। जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब ने जब 8वीं जमात में आप पढ़ रहे थे, तो उसी दौर से आपने रहनुमाई दक्कन के लिए मज़ामीन का लिखना शुरू कर दिया था। आपके मज़ामीन दौरे तालीमी ही से रहनुमाई दक्कन के ज़ीनत बन रहे थे। रहनुमाई दक्कन के बाद आपने स्कूल के दौर पे ही मंजीरा के नाम से एक मैगज़ीन का आगाज़ किया था, जिसका आप तालिब इल्म के दौरान ही एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे। उर्दू सहाफ़त के हवाले से जब हम देखते हैं तो उर्दू के सहाफ़त के मंज़रनामे में जनाब डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ साहब की जो खिदमत है, उसको सुनहरे हुरूफ में लिखा जा सकता है। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के मैदान में आपने कारहाय नुमाए अंजाम दिए हैं। शायद ही किसी और सहाफ़ी या दीगर ज़ुबानों के सहाफ़ियों ने इतना काम अंजाम दिया हो स्पोर्ट्स के मैदान में, लेकिन आपका जो असासा है स्पोर्ट्स के हवाले से, वो काफ़ी मिक़दार में एक ज़ख़ीरा है आपके पास। इसके अलावा आपने क्राइम रिपोर्टिंग, रिसर्च और एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मैदान में भी आपने बहुत ही खिदमत अंजाम दी है। स्पोर्ट्स के हवाले से अब जब हम देखते हैं तो बहुत बड़े स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को उर्दू सहाफ़त की वसातत से आपने स्पोर्ट्स की दुनिया को मुतारुफ कराया है। उनमें बिलखुसूस अगर हम नाम लेते हैं तो अज़हरुद्दीन है, जिसका जब वो खिलाड़ी नामवर नहीं हुए थे, उससे पहले ही सन 1983 की बात है कि आपने हैदराबाद से एक और आसिफ इकबाल का जन्म के नाम से लिखकर आपने अज़हरुद्दीन का तारुफ कराया है। इसी तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने उर्दू सहाफ़त की वसातत से स्पोर्ट्स की दुनिया को मुतारुफ कराने का काम सरअंजाम दिया है। उसमें कपिल देव शुमार हैं, फिर विश्वनाथ आनंद है मास्टर, फिर तेंदुलकर वगैरह जैसे मारूफ खिलाड़ियों का आपने इंटरव्यू लिया और उनका मुतारुफ भी सहाफ़त की वसातत से आपने स्पोर्ट्स की दुनिया को करवाया। स्पोर्ट्स के अलावा आपने शख्सियत के मैदान का जायजा लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिसको हम वज़ीर आज़म से लेते सदर जमहूरिया तक गिनवा सकते हैं। इन तमाम का भी आपने खास इंटरव्यू लिया था, जैसे राजीव गांधी, वीपी सिंह, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, यहाँ तक कि जनाब एपीजे अब्दुल कलाम जो सदर जमहूरिया थे। आम तौर पर सदर जमहूरिया कोई खास इंटरव्यू नहीं दिया करते हैं, लेकिन आप अब्दुल कलाम साहब का
45 मिनट का एक खास इंटरव्यू लेकर आपने नशर किया था। इस तरह से बहुत सारी शख्सियात को आपने उर्दू सहाफ़त की वसातत से दुनिया को रोशनास कराने का काम अंजाम दिया है। आप जो कि कहने के लिए एक सहाफ़ी हैं, लेकिन एक इंसानियत के रूह से जब हम देखते हैं तो आपके अंदर जो मुनकसिरुल मिजाजी ऐसी है कि तकरीबन 4 दहाई पर मुश्तमिल आपकी ये सहाफ़ती खिदमत है। आपने 4 दहाई यानी तकरीबन 40 साल खिदमत अंजाम देने के बावजूद आपके अंदर वो तकब्बुर और कोई वो रऊनत आपकी शख्सियत में मौजूद नहीं है। आप इतनी आसान और इतनी सादा लोग शख्सियत के मालिक हैं कि जब भी हम कोई सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं तो आप सुनकर मोहब्बत से बात करते हैं और पेश आते हैं। हमारे प्रोग्राम के लिए हमने खलील वक्फे में खलील नोटिस में मुख्तसर सी 2-3 दिन के नोटिस में हमने आपको दावत दी थी कि हमारे तलबा के लिए हमने सहाफ़त के मौजू के तहत इस तरह से प्रोग्राम तरबियती प्रोग्राम हम चला रहे हैं। तो आपने बग़ैर किसी तामील के हूबहू उसको हमारी दावत को आपने कबूल कर लिया और वादा किया कि आप जैसे आप वक्त बोलेंगे इस वक्त पर मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि उर्दू के तलबा हैं, उर्दू तलबा की तरबियत हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी का एहसास लेकर जिस अंदाज से आपने हमारे साथ सलूक किया है उसका हम ममनून हैं। जनाब फाजिल हुसैन परवेज साहब शख्सियत से उम्मीद ये है कि हमारे नौजवान तलबा जो उर्दू एमए पढ़ रहे हैं उनके लिए हम सहाफ़त का एक पर्चा भी पढ़ा रहे हैं। उर्दू जर्नलिज्म के नाम से हमारे यहाँ एक पर्चा भी है, लेकिन वो तो हम सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर पढ़ा रहे हैं, सहाफ़त की तारीख पढ़ा रहे हैं। सहाफ़त के शहसवार आप जैसे माहिरीन को हमारे तलबा के रूबरू करने का मकसद ये है कि हमारे तलबा के अंदर जो लिखने की सलाहियत है वो उभर कर सामने आए और रिपोर्टिंग का तरीका क्या होता है और सहाफ़त के जो मसाइल हैं, जो मराहिल हैं, न्यूज़ किन मराहिल से गुजर कर न्यूज़ बनकर सामने आती है, ये तमाम चीज़ें जो तजर्बाकार और फनकार हैं इनसे इनकी भी तरबियत हो जाए। आप जैसे शख्सियत को देखकर हमारे तलबा के अंदर भी ये जोश व वलवला पैदा हो, ये दिलचस्पी पैदा हो, ये महारत जो उनके अंदर पहले से हो तो उसको वो किस तरह से उसका इजहार कर सकते हैं, ये तरबियत देना ही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद रहा। इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि आपकी शख्सियत और आपके तजुर्बे से, आपके तजुर्बात व एहसासात जो आपने तकरीबन 40 साल इस सहाफ़ती मैदान में आपने अंजाम दिए हैं, उससे हमारा तलबा का यकीनन फ़ायदा होगा और हमारी ये नई नस्ल सहाफ़त के मैदान में अपने आप को रोशनास कराने के लिए वो भी आमादा होंगे। इसी ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हुए मैं हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब का इस इजलास में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए आपको अपने मुताल्लिक़ गुफ्तगू को आगाज़ करने की गुजारिश करता हूँ। जनाब फाजिल हुसैन परवेज साहब, इससे पहले कि मैं हमारे शुरका से गुजारिश करूँ कि आप अपने डिवाइस को म्यूट रखें। डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब की गुफ्तगू से आप संजीदगी से सुनने के बाद आपके अंदर कोई सवाल पैदा होता हो या आप कोई शुबहात हैं या कोई आपको वजाहत चाहते हैं या कोई आप पूछना चाहते हैं या आपके मालूमात में इजाफा के लिए कोई सवाल आप कायम करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप लेक्चर के बाद में आपके लिए वक्फा दिया जाएगा। आप उस वक्त में हमारे मेहमान से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, मुबाहसे में शरीक हो सकते हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान आप अपने डिवाइस को म्यूट रखिए, वरना लेक्चर में कोई खलल होगा तो हमारे मेहमान को अपनी बात रखने में कुछ परेशानी हो जाएगी, इसलिए बात वाज़ेह नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने डिवाइस को म्यूट में रखें और मेहमान को पूरी तरह से संजीदगी के साथ सुनने के बाद आप इख्तिताम पर उनसे मुबाहिसे में शरीक हो सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब को कि आप उनका आगाज़ करें। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है।
نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے شاہد اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آواز بالکل آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے جی الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یونیورسٹی آف مدراس کے شعبہ عربی فارسی اور اردو کے ذمہ دار حضرات ڈاکٹر امان صاحب اور پیارے طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جو عنوان ہے اردو صحافت اور عصری تقاضے، آج آپ کے ہمارے درمیان کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی عصری تقاضے کی ایک تکمیل ہے کہ ہم نے جو عصری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر اور جانے کہاں کہاں پر میری بات سنی جا رہی ہے اور آپ کی بات مجھ تک آ رہی ہے، یہ بھی عصری وسائل کا بہترین استعمال ہے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے دور میں داخل کیا جہاں جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں اتنے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ امان صاحب نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا اس کے لیے شکریہ۔ اگر باقی صفات میرے موجود ہیں تو اللہ اسے قائم رکھے، اگر نہیں ہے تو اللہ پیدا کرے۔ آج میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں بلکہ آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میں ایک بالکل ایک عام بات چیت، یہ سمجھے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھ کے آپس میں تبادلہ خیال کریں، کیونکہ جیسے لفظ لیکچر آتا ہے تو جمایا شروع ہو، تو یہ آپ کو بور کرنا نہیں ہے۔ میرا جو 40 سال کا سفر ہے صحافت کا، اس میں جیسا میں نے 1980 سے شروع کیا تھا، تو 1990 سے صحافت میں تبدیلی آنا شروع، یعنی جب 90 میں جب پہلی مرتبہ جب انٹرنیٹ کی شروعات اردو اخبارات میں ہوئی تو ایک نیا دور تھا، ماڈرن دور تھا۔ اور پھر جب آپ خود دیکھیں ہوں گے کہ جب کمپیوٹر آیا تھا تو پہلے فلاپی لگاتے تھے، فلاپی کے بعد سی ڈی آنے لگی، سی ڈی کے بعد پین ڈرائیو آ گئی، اب تو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو میرے 40 سال میں 30 سال کا ہر دن ایک نیا تجربہ ہے صحافت، ہر روز ایک نئی تبدیلی آتی ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اردو صحافت ابھی بھی پتھر کے دور میں ہے، کیونکہ دوسرے اخبارات جو جن عصری وسائل کا استعمال آج کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہم 10 سال کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ چونکہ جب سے ہر ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، دنیا واقعی ایک گلوبل ولیج بنی ہے، سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، تو اس سے ہم کسی نہ کسی طرح سے یہ وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ صحافت کی جو بھی تاریخ ہے، جیسا صحیفہ کا مطلب یہی تھا کہ کاغذ اور قلم سے، آج کاغذ اور قلم کا دور نہیں ہے، آج آپ کے موبائل اسکرین پہ آپ کا اخبار آ گیا ہے، آپ اخبار کمپیوٹر اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کے شہر مدراس میں آپ جو روزنامہ مسلمان نکلتا ہے، شاید آج بھی وہاں پر کتابت ہو رہی ہے، ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے، تو آپ اپنے جرنلزم کے طلباء کو ضرور اس اخبار کو دفتر کو لے جائیں،
کتابت جس طرح سے ہو رہی ہے، خطاطی جو ہو رہی ہے، اس کو اپنے ویڈیو ریکارڈنگ کر لیجئے، کیونکہ آنے والے 4-5 سال کے بعد یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی۔ ہندوستان کے تمام اخبارات میں تو کتابت ختم ہو چکی ہے اور کمپیوٹر کیلیگرافی کی وجہ سے ایک انقلاب آ گیا ہے، مگر مدراس کے آپ کے اخبار مسلمان میں ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ کتابت ہو رہی ہے، تو اسے ایک تاریخ کے حصے کے طور پر، ہمارے تہذیبی ورثے کے طور پر آپ اسے محفوظ کر لیجیے۔ نمبر 1، جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، صحافت کی تاریخ کا تعلق ہے، اب آنے والے برسوں میں ایک تو یا تو کووڈ سے پہلے کی صحافت اور کووڈ کے بعد کی صحافت۔ اب کووڈ سے پہلے کے حالات الگ تھے، کووڈ کے دوران ایک نیا انقلاب آ گیا، ہر چیز بدل گئی۔ جیسا آپ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آن لائن جو یا ورچوئل لیکچرس ہو رہے ہیں، ہر چیز جو ہے آن لائن شاپنگ، ہر چیز جو ہے آپ کا جو ہے آن لائن ہو گیا۔ اخبارات کے آن لائن ایڈیشن پہلے بھی تھے مگر اب زیادہ عام ہو گیا۔ اب آپ کو ایک واٹس ایپ پر گروپ میں جو ہے آپ کے ہر موبائل پہ کم از کم 10-15 اخبارات کی آپ کو PDF فائل مل جا رہے ہیں، آپ گھر بیٹھے اخبارات پڑھ لے رہے ہیں۔ اخبارات کا سرکولیشن کم ہو رہا ہے مگر اس کی ریڈرشپ بڑھ رہی ہے۔ آدمی 2 روپے کا اخبار نہیں خریدتا مگر اس کے پاس 50,000 1 لاکھ کا فون ہے، تو ہر فون میں، ہر موبائل میں جو ہے 10-10 15-15 اخبارات آپ کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اردو صحافت ہو یا کسی بھی زبان کی صحافت ہو، اس کی ریڈرشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کو آپ ریڈرشپ بولیے یا ویورشپ بولیے۔ تو کووڈ کے دوران اتنے ہم سہمے میں تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اخبارات کی سپلائی بند ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہیکرز کو گھروں میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو باقاعدہ ٹائمز آف انڈیا نے ٹیلی ویژنز پر اشتہارات دیے تھے کہ ہمارا ہر شمارہ، ہر کاپی سینیٹائز ہو کر باہر نکلتی ہے۔ اس کے باوجود اخبارات کی سرکولیشن میں بہت فرق ہے، تو آن لائن ایڈیشن کا بہت زیادہ اس کو فروغ ملے۔ جو بھی ہے، نیوز ہو، ویوز ہو، ویڈیو ہو، یہ جو ہے ہو گیا، اور اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتے جائے گا، آپ پیپر لیس انڈسٹری ہو جائے گی۔ اخبارات جو ہے آپ آنے والے چند برسوں میں، اگر جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے لائبریریز میں جو کتابیں ہیں یا جو اخبارات کی فائلس ہیں، اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ کاغذ ایک عمر کے بعد، ایک وقت کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ ہر چیز اب ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی، اور آپ کے جو اخبارات بھی ہیں وہ آپ کے موبائل پر یا آپ کی لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر اسکرین تک پر زیادہ آپ دیکھیں گے۔ اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب اس قدر ہم عادی ہو گئے ہیں موبائل کے، ہم کار چلاتے چلاتے، بائک چلاتے چلاتے، راستہ چلتے ہوئے جو ہے موبائل دیکھتے ہوئے چلتے، اور ہر لمحہ، ہر پل ہم ہے ساری دنیا کی خبروں سے باخبر ہونا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے جو اردو صحافت کے بھی وہی بس تقاضے ہیں جو دوسرے زبانوں کے تقاضے ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس حد تک دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چل سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ حالیہ عرصے کے دوران اب جو سوشل میڈیا عام ہوا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اخبارات پڑھیں، کوئی بھی اخبار آپ جو ہے موبائل پر پڑھ سکتے ہیں۔ کام تو آپ وہی کر رہے ہیں، ایک صحافی کا جو کام ہے وہ تو آپ وہی رہے گا، آپ کو ٹائپنگ بھی وہی کرنا ہے، آپ کو پیج سیٹنگ بھی وہی کرنا ہے۔ اب آگے چند برسوں کے بعد، فی الحال تو چند برس اخبارات چھپیں گے مگر لمیٹیڈ تعداد میں چھپیں گے۔ اب اس میں یہ ہو گیا کہ آپ جس طرح آپ بلیک اینڈ وائٹ اخبار چھاپ رہے ہیں، آپ جو ہے آن لائن جو ایڈیشن دیتے ہیں وہ پورا کلر میں پیش کرتے ہیں، تو جو چیز پرنٹ ہو کے بلیک اینڈ وائٹ میں آ رہی ہے وہ کلر آن لائن جو ہے کلر میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اس فن میں مہارت ہونی ہے۔ ایک تو جو پیج ایڈیٹنگ ضروری ہے، زبان پر عبور ضروری ہے، اور اگر اردو صافی ہے تو اگر اردو جانتا ہے تو وہ ناکام رہے گا۔ اگر آپ تمل ناڈو میں ہیں تو آپ کو تمل سیکھنا ضروری ہے۔ ایسے یا حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے
کہ دوسروں کی زبانیں سیکھو، ان کے شر سے محفوظ رہو، اور زبانیں سیکھنی چاہیے. آپ جتنی خاص طور پر انگریزی اگر آپ سیکھیں گے تو آپ ساری دنیا میں آپ سب کے ساتھ رہیں گے. آپ لوکل زبان سیکھیں گے، تمل ناڈو میں ہے تو تمل زبان سیکھیں گے تو آپ کو جو ہے مقامی سطح پر آپ کی اہمیت رہے گی، آپ کو وہاں کے وسائل استعمال کرنے کا موقع ملے گا. آپ ان کی اپنی زبان میں بات کریں گے تو آپ کی قدر و قیمت میں بڑھ جائیں گے. نمبر 1. دوسری چیز ہے کہ جیسے جیسا وقت گزرا ہے، ترقی کر رہی ہے، تو آپ کے لیے اتنے وسائل پیدا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو تمل نہیں آتی، آپ گوگل ٹرانسلیشن میں ڈال دیجیے، آپ کو 1 منٹ کے اندر آپ کو جو ہے آپ کو اردو میں پورا اس کا ٹرانسلیشن ہو کر آ جائے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کا آپ کو گوگل ٹرانسلیشن موجود ہے. یہ آپ کو جو ہے اصلی تقاضے بھی ہے، چیلنجز بھی ہے، اور آپ کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور ہر ایک جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، جس کے پاس ہے، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر آپ کو زبان نہیں آ رہی، انگلش نہیں آتی، کچھ چیز آپ معنی نہیں معلوم ہے، آپ کے موبائل پہ آپ کو ڈکشنری آ گئی، اس کے بعد کوئی بھی لفظ ہے، آپ 1 سیکنڈ کے اندر اس کے بارے میں نہ صرف اس کا معنی ملیں گے بلکہ اس کا پورا ڈیفینیشن ملے گا، اس کی تاریخ ملے گی، اور اس کو کیسا استعمال کیا جانا وہ بھی ملے گا. جو ٹرانسلیشن ہم کو مل رہا ہے صرف اتنا ہے کہ اس کو ایڈٹ کرنے کی ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے. کیونکہ مشین ہے، یہ مشین جو چیز سمجھے گی اسی کو آپ اس کا ترجمہ کریں گے. تو وہ ترجمہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ اس کو لے کے آپ جو ہے ایک آدمی اگر بات صلاحیت ہے تو وہ پورا ایک اخبار نکال سکتا ہے. یہ وسائل کا استعمال کریں. بڑے سے بڑا آرٹیکل آپ 1 منٹ کے اندر آپ کو جو ہے آٹومیٹک ٹرانسلیشن کرا ہے. پھر آج کل تو آپ وائس ٹائپنگ بھی آ گئی ہے. اگر آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آ رہا، اگر آپ کو کوئی آپریٹر نہیں آ رہا ہے، آپ موبائل پہ آپ بولتے جائیے، آٹومیٹک ٹائپ ہوتے جائے گا اردو کے اندر. یہ اس سے واقف ہونا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ مسائل پہ آپ کو فراہم کر رہا ہے. کوئی خبر بنانا ہے، آپ لکھ نہیں سکتے، آپ سفر میں آپ موبائل پہ اس کا جو آپ کا جو بھی اس کا بٹن ہے وائس ٹائپنگ کا، اس کو دبا کے آپ بولتے جائیں، وہ آٹومیٹک ٹائپ ہوتے جائے گا. کسی بھی زبان میں آپ چاہے وہ ٹائپ کر سکتے ہو. تو یہ سب سے بڑا آپ کو جو ہے آپ کا یہ اپرچونٹی ہے. آپ کا املا صحیح ہے نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کا بھی آپ کو سہولت ہے. تو یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال آپ آنا ضروری ہے. اس کے لیے اگر ہم جو ہے اگر آپ کا شعبہ اگر ایک ورک شاپ رکھے، اس کے اندر یہ ماہرین کی خدمات حاصل کریں، 8 دن کا ورک شاپ رکھیے. آپ ایک یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں. اور اب تک کیا ہے، سب 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ جو ہے موبائل آپریٹ کر لیتا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو ایک ورک شاپ رکھ کے ورک شاپ میں اگر آپ ٹرین کریں گے کہ مشین لرننگ کیا ہے، گوگل ٹرانسلیشن کیا ہے، پیج میکنگ ایک آٹومیٹک کیسا کرتا ہے، سیٹ کیسا کرتا ہے، پیج کس طرح سے سیٹ کیا جا سکتا ہے، اور مثال کے طور پر جو ہے فوٹوز کوئی پہچان ہونا ہے کسی کی اپنی، یہ سب جو ہے آپ کے یہ جو دوسرے زبان کے اخبارات استعمال کر رہے ہیں وہ اردو صحافت بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ ان کی رہنمائی صحیح طور پر. اور اللہ نے چاہا تو آپ لوگ یہ بہت بڑی آسانی سے کر سکیں گے. آپ ایک ورک شاپ رکھیے اور 8 دن کے اندر آپ کے پاس کا ہر طالب علم چاہے وہ صحافت سے وابستہ ہو یا نہ ہو، وہ جو ہے فیلڈ میں پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اور ایک بات کہ صحافت کا مطلب آج سے 20 سال پہلے یہ تھا کہ نیوز پیپر اخبار کیا تک تھا، مگر اب بدل گیا ہے. اب آج جو ہے پرنٹ میڈیا اخبارات کا مقابلہ سوشل میڈیا سے آپ کو ہر سیکنڈ کی خبر، دنیا کے گوشے گوشے کی خبر آپ کو جو ہے آپ کے موبائل پہ آ رہی ہے. اخبار جو ہے 24 گھنٹے کے بعد وہی خبر کو بعد سے خبر پیش کرنا ہے. تو جب آپ اخبار دیکھتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خبر پرانی ہو گئی ہے، تو ہم دیکھ چکے ہیں. آپ کو ویڈیو مل رہے ہیں، کہیں طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو زلزلے سے پہلے کی کیفیت کیا تھی، زلزلے کے دوران کیا کیفیت ہے، اس کے بعد کیا ہے، یہ سب آپ کو ویڈیوز مل رہے ہیں. آپ اخبار میں آپ ویڈیوز کو جو ہے ویڈیوز سے فلم نکال کر
آپ فوٹو کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اخبار میں لگانے کے. آج آپ ایک موبائل فون جو اسمارٹ فون بولیے آپ یا جو بھی ہے آئی فون, وہ ایک خزانہ ہے. یہ آپ کا جو ہے آپ کی میموری ہے, یہ آپ کا بینک بیلنس ہے, یہ آپ کا ہے. ارے یہ اگر چلے گیا تو آپ کچھ بھی نہیں ہے آج کے لحاظ سے. آپ اکیلے میں اس کو دیکھ کر جو ہے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں, تلاوت بھی کر لیتے ہیں, اور ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا صحیح استعمال اگر ہو سکتا ہے چاہے وہ, اور آج جس کے پاس موبائل ہے اور جس کو ذرا سا بھی شوق ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ کہلاتا ہے. آپ دیکھیے ایک اخبار کا اسٹاف کتنا ہو سکتا ہے. آج ٹی وی چینلز یہ اخبارات کے لیے زیادہ سے زیادہ جو نیوز سورس ہے وہ عام آدمی پہنچا رہا ہے. راستے میں جا رہا ہے, کوئی واقعہ ہو گیا, کسی کا مرڈر ہو رہا, انہیں اس کو مرڈر پورے سے بچاتا نہیں بلکہ اسے ویڈیو لیتا, تو آپ کو پورے کرتا ہوں شیئر کرتا. تو یہ جو ہے یہ ایسے مسائل ہے, آپ کو ساری دنیا کی فوٹوز ویڈیو ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ اخبار کا سوشل میڈیا سے مقابلہ کیسے کریں. اب آپ جیسا میں ویکلی اخبار نکالتا ہوں تو ویکلی اور ڈیلی کا فرق یہ تھا کہ ڈیلی اخبار نیوز کے اوپر ہوتا تھا اور ویکلی اخبار ویوز کے اوپر. تو اگر آپ آج سوشل میڈیا جیسا پل پل کی خبر دے رہا ہے تو کوئی خبر کو آپ الگ انداز میں کس ڈھنگ سے آپ اپنے اخبار میں پیش کریں گے وہ کمال ہے. کیونکہ جب اخبار دیکھنے والے کو بھی دلچسپی ہونا کہ بھائی اس میں کیا نئی بات ہے, یہ چیز جو ہم دیکھ لی ہے. جیسا اکثر آپ کوئی کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, آپ پورا میچ بال ٹو بال آپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, اس کے بعد کوئی میچ کی خبر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ پڑھے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے بھائی جو میں دیکھا صحیح. تو اسی طرح جو ہے آپ کو سوشل میڈیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے جو ہے آج کل ہر اخبار نے, خاص طور پر انگلش اخبارات نے اور بعض بڑے اردو اخبارات نے بھی اپنا جو ویب سائٹ ہے وہ ویب سائٹ پر ویڈیو لنک بھی دیا. کوئی اگر واقعہ ہو رہا ہے, کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, کسی تقریر ہے, تو نیوز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ وقت کے ساتھ چل سکیں گے. جو 24 گھنٹے کے بعد جو خبر ہوگی مگر ویب سائٹس کی بدولت آپ ہمیشہ اپنے قاری کو آپ اپنی گرفت پہ رکھیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسا پہلے صرف اخبار کے حد تک ہم محدود تھے صحافت سے, مگر آج جو ہے نیو میڈیا میں آ گئے. نیو میڈیا سے مطلب یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اب اس پہ جو ہے آپ کے لیے آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے, کام کے وسائل بڑھ گئے, آپ کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے. آپ بولیے کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جیسا جو ویڈیو شیئر ہوتے ہیں, جو آپ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یوٹیوب چینلز آ گئے آج, اس پہ اردو کے بھی ہے, انگلش کے بھی ہے, ہر زبان کے. اگر اچھا صحافی ہے, اردو کا اچھا صحافی ہے, وہ اگر ویڈیو جرنلزم سے, اگر آپ ویڈیو جرنلزم کے خبریں 1.5 منٹ 2 منٹ, کیونکہ لوگ طویل بڑی خبریں نہیں دیکھتے. اگر آپ اچھی خبریں اگر جو ہے آپ ویڈیو کے ذریعے آپ دیں گے تو جب ایک لمٹ آتی ہے, وہ لمٹ اگر کراس کرتے ہیں ویوز کی اور سبسکرپشن کی ایک لمٹ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں اس کو. تو یہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کے جو ہے کئی لاکھ سبسکرائبرس ہیں, خریدار ہیں, ان کو ڈیلی 15-20 ہزار روپے روز ملتے ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے. تو آپ دیکھیں گے, آپ بڑے علماء کرام, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ تو چھوٹے تھے ہوں گے, یعنی ہمارا جب 1980 کے بعد دوروں میں ہر دیوار پہ لوگ جو ہے اس پہ نعرے لکھتے تھے کہ جس گھر پر ٹی وی کا اینٹینا ہے وہ گھر پر شیطان کا جھنڈا ہے. یہ آج سے 35-40 سال پہلے کا نعرہ ہوتا تھا. آج
ہر علماء ہر عالم دین کا اپنا یوٹیوب چینل بنا. مولانا طارق جمیل مفتی طارق موصوف سے لے کے آپ کے لوکل علماء کرام کی بھی اپنے یوٹیوب چینل ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ تک وہ اپنی بات پہنچا سک رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ اردو صحافت, اچھا اردو صحافی ہے, اس کو اچھا اگر آپ ٹرین کریں گے اس کے بعد, کیونکہ خالی صحافت اخبار تک محدود نہیں ہے, آپ اس کو ڈاکومنٹری بنانے میں آپ کی ٹرینڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی تاریخ اپنے مذہب کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, آپ کسی شہر کے بارے میں جو آپ کے آثار قدیمہ ہیں اس سے متعلق آپ مثال کے طور پر آپ جو مدراس میں ہیں, اگر مدراس میں جو بھی ہیں, آپ مدراس کی جو تاریخ ہے, اردو کی جتنی خدمت مدراس نے کی ہے شاید دوسرے شہروں نے اتنی نہیں کی ہے. اگر آپ اردو صحافت کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اولین جو اخبارات تھے مدراسی سے شائع ہوئے تھے, زیادہ شائع ہوئے تھے. آج اگر آپ کے شہر کے ڈاکٹر علیم مصطفیٰ نویدی صاحب ہیں, ان کا کافی ریسرچ کا کام ہے, جو تمل ناڈو میں اردو مشاہیر اور تمل ناڈو کے اولیاء کرام کے بارے میں بہت ان کا کام ہے. آپ کے پاس جو ہے پرنس آف آرکاٹ جو ہے آپ کے مدراس میں, جو پرنس عبد العلی جو ہے وہاں کے, آپ کے پرنس آف آرکاٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو کے لیے. اور آپ کو آپ لوگوں کو ایک بات جانی بھی چاہیے تاریخ کیا بتا رہے, تاریخی اعتبار سے آج جو تروپتی کے جو منادر ہیں اس کی زیادہ تر زمین پرنس آف آرکاٹ کی ہے, اس پر وہ تعمیر بھی سوئے. یعنی یہ بات چیزیں ایسے جو آخر نہیں ہم لوگ. تو جب کبھی کوئی ہمارے مخالفین ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کے بحث کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے, یہ بتا سکتے ہیں. تو آپ اگر خالی مدراس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں گے, مدراس کی تاریخ کے بارے میں, مدراس کی تہذیب کے بارے میں, مدراس کا کیا کنٹریبیوشن ہے, یعنی تمل اردو زبان میں تمل الفاظ یا تمل میں جو ہے اردو الفاظ, اردو اور تمل کے مشترکہ شعراء کرام یا اردو اور تمل کے صحافی, ایک ایک ٹاپک پہ آپ اپنے شاگردوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر ٹاپک دیجیے, ریسرچ کا کام دیجیے, ان کو آرٹیکل بھی لکھائیے, ان پر ویڈیو بھی بنانے کے لیے کہیے, اسے آپ یوٹیوب پر شیئر کیجیے. آپ دیکھیے ان کو آمدنی بھی ہوگی, ان کی مانگ بھی ہوگی, صلاحیت اضافہ بھی ہوگا. اور آج کا جو ہے پہلے اخبارات میں کالم لکھتے ہیں, اخبارات ہر ٹاپک پہ کالم لکھتے ہیں. جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, جب سے سوشل میڈیا ہے, بلاگرس ہو گئے ہیں, جو بلاگنگ کرنا, بلاگ لکھنا ہے, جس میں آپ کسی بھی ٹاپک پہ آپ جو ہے لکھتے ہیں اور ساری دنیا میں آپ جو ہے آپ کی پہچان ہوتی ہے, آپ کی رسائی ہوتی ہے. اور اچھے بلاگرس کو جو ہے اچھا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج آپ اردو جو ہے, لوگ اردو کے بچے بہت سا مایوس کرتے ہیں, مگر آج اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں. آج جو ہے آج مغربی ممالک میں, آج جرمنی, چائنا, فرانس, امریکہ, کینیڈا, تمام گلف کنٹریز, یہاں یہ سب اردو کے نئے مرکز بنتے جا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر کمانے کے لیے چلے گئے تھے, وہ اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ڈنمارک سے جو ہے کئی اردو کے یوٹیوب چینلز نکل رہے ہیں, اور جرمنی سے جو ہے اردو میگزین نکل رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے طلبہ اگر جو ہے کچھ ٹرین ہو جائے مضامین لکھنے کے لیے, اچھے فیچرز لکھنے کے لیے, اچھے ویڈیوز بنانے کے لیے, تو آپ کو دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اب جو وی لاگ ہے, وی لاگ جیسے بلاگ جو ہے, آپ کو کوئی ٹاپک پہ لکھنا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اپنا بلاگ بنانے کے آپ لکھ سکتے ہیں. وی لاگ جس میں آپ اپنے ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. آپ فیس بک سب سے بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, انسٹاگرام ہے آپ کا, ٹک ٹاک جیسے, ٹک ٹاک کو اگر پابندی ہو بھی گئی, ایسے کئی اور چینلز آپ کے پاس نکل گئے آپ کے. تو یہ جو ہے اردو کے لیے جو ہے 10 دروازے کھل گئے ہیں. اور
جیسا چونکہ ہم خود جو ہے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، مگر جو لوگ یہاں سے باہر ہیں، جو اپنے وطن سے باہر ہو گئے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ اردو کی اہمیت کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ اردو کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنے دین سے رشتہ جڑا ہوا ہے. سیرت طیبہ میں قرآن کی سیرت طیبہ ہو یا قرآن کی تفاسیر ہو، سیرت صحابہ کے بارے میں، یہ سب چیزیں جتنا ہم اردو میں سمجھ سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں شاید نہیں سمجھ سکتے ہم. تو یہ آپ دیکھیے سعودی عرب میں دوسری بڑی زبان، عربی کے بعد دوسری بڑی زبان اردو ہے. پاکستانی اور ہندوستانیوں نے کافی اس کے لیے کام کیا، اشارے، سیمینارز سب ہو رہے ہیں وہاں پر. امریکہ میں جو ہے کئی امریکہ میں مجھے جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا وہاں سے کئی ایڈیشنز نکلتے ہیں اردو اخبارات کے. اور لندن میں وہی حال ہے، جنگ اور جسارت وغیرہ کے وہاں پر ایڈیشن نکلتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے جو یہ سوچ کر تیار کریں کہ ہمیں آنے والے دور میں، آنے والے 5 برسوں میں شاید ہم مکمل طور پر پیپر لیس جرنلزم میں آ جائیں گے. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار ہونا ہے. آج کل کا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. بڑے اخبارات نے جیسے انڈیا میں تو نہیں ہوا، مگر انڈیا کے باہر جو ہے روبوٹکس جرنلزم بھی شروع ہو گیا. روبوٹ کے ذریعے کام ہو رہا، مگر روبوٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی انسان کی ضرورت ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کام ہوتا ہے، مگر اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے. تو یہ جتنے ماڈرن وسائل آج ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ بڑی آسانی سے ہم جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے، ہم معلوم کریں کہ یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں. کئی ایسے ادارے ہیں جو جرنلسٹ کو جو ہے مسلم جرنلسٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے قوم میں اچھے صحافی اور اچھے وکیلوں کی کمی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے لیے آواز کون اٹھا رہے ہیں؟ اردو میں ہم لکھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود خوش ہوتے ہیں. تو اگر اردو کا صحافی دوسری زبانوں میں ماہر ہے تو اب وہ اردو میں سوچے، اس کے جو اپنے خیالات ہے اگر وہ دوسری زبانوں میں بھی پیش کرے گا، اگر گوگل ٹرانسلیشن کے ذریعے وہی ممکن ہو گیا. آج کل آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، آپ گوگل ٹرانسلیٹ کر لیے، آپ کسی بھی زبان میں آپ اس کو بھیج سکتے ہو. تو یہ جو مسائل ہیں، مسائل کا استعمال کریں. اور میں امان صاحب سے یہی خواہش کروں گا کہ وہ کسی بھی طرح سے آپ جو ہے ورکشاپ ضرور کریں آپ، اور خود کئی لوگ آپ کو اسپانسر کریں گے اللہ چاہے تو. آپ دیکھیے، آپ کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت، کمپیوٹر آپریٹر سیکھنا ضروری نہیں ہے آج کل. آپ کے موبائل پہ اردو ٹائپ اگر ہے، بس اردو کی بورڈ اگر ہے، آپ جو ٹائپ کرتے ہیں یونیکوڈ میں ٹائپ ہوتا، آپ 1 سیکنڈ میں جو ہے اس کو کنورٹ کر لے سکتے ہیں آپ ان پیج کے اندر. تو آپ حرفن مولا ہو جا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، 8 دن کی محنت اور دلچسپی کے ساتھ. تو ایک آدمی جو ہے ہر شعبے کا ماہر ہو سکتا ہے. آپ خود نیوز ٹائپ کر سکتے، ٹائپ نہیں کر سکے آپ ڈکٹیٹ کرائیے. آپ ٹرانسلیشن کا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ٹرانسلیشن صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تیسری چیز، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پرابلم ہے کہ جو چاہے ہم شیئر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. نیپال کے واقعے کو روہنگیا کا واقعہ بتاتے ہیں ہم، شملہ کی برف باری کو جو ہے منی کی برف باری بتاتے ہیں ہم. اتراکھنڈ میں اگر تو سیلاب آ گیا تو جو ہم اس کو کوئی محبوب نگر کا سیلاب بتاتے ہیں. تو اس کے لیے آج کل فیکٹ چیک جو آ گیا، یہ سب سے بڑی بات کہ ہر خبر کو آپ چیک کرنا ہے. دیکھیے، صحافت کا جو بنیادی اصول ہے، صحافت کا لفظ صحیفہ قرآن شریف میں 7 مرتبہ ہے. تمام انبیاء کرام پر صحائف نازل ہوئے تھے، اور ہم قرآن کو بھی آخری صحیفہ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ باتیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، وہ باتوں سے واقف کروانا.
اندھیرے سے روشنی میں لانے کا نام صحافت ہے. اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. ایک تو جو سورس ہے وہ ریلائبل سورس ہوگا. سورس کتنا, ارے آپ جب مثال طور پر کوئی ایک نیشنل ٹی وی دیکھتے بولتے رہے بھائی یہ تو جھوٹا ہے, ارے یہ تو جو ہے مودی میڈیا ہے, یا ہم تاثر جو بتاؤ. ایک آدھ ٹی وی چینل بولتے نہیں بھائی صحیح بات کرتا ہے. یہ سورس ہے. سورس آپ نے تاریخ پڑھی ہے, جب مکے کی پہاڑی سے پر کھڑے ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہا, اے لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی جانب سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. یہ کیا تھا؟ سورس ہے, ریلائبل سورس. دوسری چیز قرآن شریف میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے, اے لوگوں جب کوئی فاسق کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ورنہ کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے. بغیر تحقیق کے پھر ایک حدیث ہے, سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچانا جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. تیسری چیز جو صحافت کی بنیادی ہے, اگرچہ کہ یہ لیکچر کا حصہ نہیں ہے مگر یہ موقع ہے تو اس لیے میں آپ سے بتا دے رہا ہوں کہ ایک عام صحافی میں اردو اور مسلم صحافی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک مسلمان صحافی صاحب ایمان صحافی میں اور عام صحافی بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ آپ صلاحیت کو, اس پیشے کو امانت کے طور پر استعمال کریے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو, اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. تو ہمارے پاس جو بلیک میلنگ کا جو تصور ہے, تو اردو یہ صحافت میں بلیک میلنگ کے تصور کو ختم کرنا کیا ہے, یہ حدیث شریف تحقیق کرنے کے لیے حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے. اور آج کوئی بھی خبر, کوئی بھی ویڈیو آ جاتا ہے, کوئی بھی خبر آتی, فوری آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ فیکٹ چیک کر لے سکتے اس کو, اور جب تک فیکٹ چیک نہ کرے آپ اس کو جو ہے پیش نہیں کرنا. کوئی بھی ایک واقعہ ہے, آپ آج اتنا آسان ہو گیا ہر چیز سے کہ فوری ہم سنتے ہی کیا کرتے کہ تحقیق کرے بغیر اس کو وائرل کر دیتے. ہم یہ سمجھتے کہ بھائی یہ خبر مل گئی, دنیا تک پہنچانا فرض کفایت سمجھتے, فوری آپ جو ہے اس کو سوچے سمجھے بغیر وائرل کر دیتا. تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے, کیونکہ اگر خبر غلط ثابت ہوگی تو شرمندگی ہوتی ہے, آئندہ آپ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. تو یہ جو سافٹ ویئر آ گئے ہیں, ہر چیز کے سافٹ ویئر ہے, آپ کو سچائی کیا ہے معلوم ہو جاتی ہے, آپ کو غلط کیا ہے آپ کو معلوم آتا ہے. کوئی لفظ اگر اخلاقی حدوں سے گرا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ چیک کر لے سکتے ہیں. آپ تو اس کے لیے صرف ہے کہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. جرنلزم جو کر رہے ہیں بچے, جو بھی لوگ اگر جرنلزم کورس کر رہے ہیں, یا کوئی ایک پیپر ان کا اگر جرنلزم کا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ لوگ کم از کم 50 ایسے شعبے ہیں جس میں انہیں کام مل سکتا ہے. وہ اچھے پی آر او بن سکتے ہیں, پبلک ریلیشن آفیسر. ہر بڑے آدمی کو, ہر بڑی جماعت کو, ہر کارپوریٹ آفس کو, اسکول کو, مدرسے کو, ہر ایک کو جو ہے پی آر او کی ضرورت ہے. پی آر او جو ترجمان ہوتا ہے اس کا, یعنی آپ اس کا وقار ہو یا اس کا جو ہے وقار کوئی بڑھا بھی سکتا ہے, گھٹا بھی سکتا ہے. تو ایک اچھا پی آر او بن سکتا ہے, ایک اچھا صحافی. صحافت ہم جو کورس کرے ہیں تو اس میں ہمارے کو جو ہے پبلک ریلیشن بھی ہمارا ایک سبجیکٹ تھا. یہ جو اچھا پبلک ریلیشن ہے وہ اچھا سیلس مین ہوتا ہے. اچھا سیلس مین تو جو ہے کوڑیوں کو بھی سونے کی بول بیچ سکتا ہے. تو یہ پبلک ریلیشن بھی آپ سکھانا چاہیے. اب یہ آج کل کے جو وسائل کے لحاظ سے دیکھیے, آپ شادی بیاہ ہوتی, کوئی تقریب ہوتی ہے, 5 سال کا بچہ پورا ویڈیو ریکارڈنگ کرتے رہتا. تو ویڈیو ریکارڈنگ تو بہت آسان ہو گئی ہر چیز.
آپ ٹیپ کر رہے ہیں ہر ایک کی بات, اسی کو اگر آپ پازیٹیو انداز میں کریں گے, کنسٹرکٹیو انداز میں کریں گے, تو یہ آپ کے روزگار کا ذریعہ بنے گا. آپ ڈاکومنٹریز بنائیے, آپ ویڈیو کلپس بنائیے, اچھے ایسے بنائیے جس سے آپ کی ویلیو بڑھے. بہت ہمارے پاس خزانہ ہے سب, ہمارے پاس خزانہ ہے. اگر آپ ایک ٹاپک دیجیے اپنے جتنے بھی آپ کے طلبہ ہیں, اس میں 15 دن کا ٹائم دیجیے, آپ 1 سے 4 بار اس کو آپ دیکھیے, ایڈٹ کیجیے, آپ یقین مانیے یہ ان کا اثاثہ بن جائے گا. اور ان کے کل کہیں اگر جاب کریں گے کسی بھی جگہ, چاہے وہ جیسا کوئی فلم بنتا ہے یا ٹی وی ہے, تو صرف اینکر یا اداکار جو ہے وہ فلم کا حصہ نہیں رہتا, اس کے پیچھے ٹیکنیشین بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, اسپاٹ بوائے بھی ہوتا ہے. کہ طلبہ صحافت کے کس شعبے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے. تو اس لحاظ سے ہم ان کو ٹرین کیجیے. وسائل کی کمی نہیں ہے, مالی وسائل بھی آج کل مل رہے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وسائل کہاں سے مل رہے ہیں. کئی این جی اوز ہیں جو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں صحافیوں کو, ان سے آپ اگر آپ اس کو دیکھیں گے, سرچ کریں گے آپ, تو وہ بھی ملیں گے. اور میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ مدراس یونیورسٹی کے آپ کا شعبہ کے طلبہ دنیا میں چھا جائے اور ایک تعمیری نہ کریں. شاید میں جو بولا اس سے آپ کے ساتھ تک اتفاق کرتی, میں جو بھی بات کیا کس حد تک کام آئے گی میں اندازہ نہیں ہے. جو چیز میرے پاس میں بول رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی سوال کر رہے ہیں تو برابر. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں اور جو وسائل ہیں ان تمام کو آپ نے اس کا احاطہ کیا ہے. شرکا, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ خود کو انمیوٹ کیجیے اور اپنے سوال رکھیے. اب آپ کا ایک ڈسکشن اوپن ہے, آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے, اس موضوع کے تحت جو بھی معلومات آپ کو درکار ہے, آپ آواز آتی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی, آپ شرکا آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, میری آ رہی ہے شرکا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں, سوال کسی کو کرنا ہے, کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ افروزہ مجید ہیں, آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ہاں عمر صاحب, آپ سوال کیجئے, جو آپ کو پوچھنا ہے سوال کیجئے, خود کو انمیوٹ کیجئے, آپ سوال کیجئے. ہیلو, السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. ہیلو, وعلیکم السلام, ہاں جی بولیے. ہاں سر, میرا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے یوٹیوب چینلز ہیں اور نیوز چینلز وغیرہ سب ہیں, تو عام آدمی جیسا ہمارے جیسا جو ویور ہے یا آڈینس ہے, سچی نیوز اور غلط نیوز کو کیسے پہچانے؟ اس کا کچھ پیمانہ ہے یا پھر وی شوڈ اسٹک ٹو سم چینلز, 2-4 چینل سلیکٹ کر کے بس اس کی نیوز دیکھتے رہنا, یا پھر نیوز دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہو سکتا, کوئی یعنی کوئی طریقہ کار ہے جس سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں ٹرو نیوز فرام فالس نیوز؟ ٹھیک ہے, ابھی مہمان آپ کا جواب دیں گے. ہاں جی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کی آواز, جی صاحب سوری. سوال ایک ہمارے عمر صاحب نے رکھا ہے کہ ہم سچی نیوز اور غلط نیوز یعنی افواہ اور سچی نیوز کے درمیان کس طرح سے فرق و امتیاز کر سکتے ہیں. ہم کو کس طرح سے, کیا کوئی منتخب چینل کو انتخاب کر کے اسی کو ہم سنیں, تو افواہ اور نیوز کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے ہم کیا پیمانہ استعمال کر سکتے ہیں, یہ ان کا شاید آپ کو سننے میں پریشانی تھی. ابھی آپ کا اب آ رہی آواز؟ اب آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سوال. جی سر. یہ ایک سوال آیا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ سچی نیوز اور
افواہ میں کس طرح سے فرق و امتیاز ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی آلہ ہے یا پیمانہ ہے، یا ہم کو ایسا کرنا ہے کہ چند منتخب وہ نیوز چینل کو ہم کو سننا ہے، یا تو سچی نیوز افواہ کی تفریق اور امتیاز کے لیے کیا پیمانہ ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ دیکھیے جیسا ابھی میں نے بتایا کہ آج کل جو ہے کسی بھی خبر کو جانچنے کے لیے فیکٹ چیک جی آ گیا ہے. بالکل آپ فیکٹ چیک پہ اگر وہ جو جیسے مثال کے طور پر بتا دی کہ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، اس کی فوٹو بھی آ جاتی ہے. وہ فوٹو کے ساتھ اگر وہ فیکٹ چیک کے سافٹ ویئر پہ اگر آپ کلک کر دیں گے، آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر معلوم ہو جائے گا بھائی یہ خبر غلط ہے. یہ ہے. اور رہی بات کوئی بھی چینل کی، تو یہ چینلز کا تو آج کل آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ پہلے سے کہ بھائی جو بھی چینلز ہیں اس میں کون کون سے جو ہے افواہ پھیلانے والے ہیں، کون کون سے لوگ جو ہے نفرت پھیلانے والے ہیں، کون کون سے لوگ غلط پھیلانے والے ہیں، تو آپ کو معلوم ہی ہے. اور حتیٰ کہ دیکھیے اگر آپ جو چاہے انٹرنیشنل لیول کی بھی اگر کوئی چینلز ہے تو ہر ایک کا دیکھیے آپ لابی ہے لوگوں کی. تو ایک لابی کے تحت، ایک پالیسی کے تحت وہ لوگ وہ خبر کو جو ہے پھیلاتے ہیں. جو چیز پھیلانا ہے وہ خبر کو پھیلاتے ہیں، چاہے وہ BBC ہو، چاہے CNN ہو، چاہے فاکس نیوز ہو، یعنی انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں. ایک مخصوص ذہنیت کے تحت کوئی خبر کو پھیلانا تو وہ خبر پھیلاتے ہیں. اب اس کو ہم جو ہے اس کو اگر چیک کرنے کے لیے، جو ہے جو سافٹ ویئر ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں یہ پالیسی کے تحت کام کرتے. تو اب اس کے لیے جو ہے مثال کے طور پر الجزیرہ ہے. الجزیرہ جو چینل ہے، فاکس، CNN، BBC وغیرہ میں جو خبر آتی ہے، اگر آپ اسی خبر کو اگر آپ الجزیرہ پہ دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. کیونکہ الجزیرہ خطر کے تحت ہے اور ابھی تک انڈیپینڈنٹ اس کا کام کر رہا ہے. یہاں کا جہاں تک تعلق ہے، انڈیا کی کا جہاں تک تعلق ہے، میں چینلز کا نام اس لیے نہیں بولوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے شعبے کے لیے پرابلم ہو، مگر چند جو نام آپ کو معلوم ہے جن میں سے کسی کو کسی باہر کے ملک میں آنے سے روک دیا گیا، کسی نے جو ہے کووڈ کے دوران ایک مخصوص طبقے کے خلاف زہر پھیلایا. اس یعنی چینلز کی بھیڑ میں 1-2 چینل ایسے بھی تھے جو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ ہے. تو اس میں جو ہے آپ ایک خبر، جو بھی خبر آ رہی ہے افواہ ہے، اسی کو جو ہے کسی کے ویب سائٹ پہ، جیسا سوارا بھاسکر اگر ہے اس کا اپنا ویب سائٹ ہے، یا برکا دت ہے اس کا اپنا ویب سائٹ ہے، یا رانا ایوب ہے اس کا اپنا ویب سائٹ. تو ایسے ان کی وہی خبر کو اگر اس پہ آپ چیک کریں گے تو لوگ یا وائر ہے، دی وائر ہے، یہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ اسکرال ہے، یہ ایسے ویب سائٹس ہیں جس پر آپ کو تو حقیقت مل سکتی ہے، سچائی 100% تو نہیں مگر بڑی حد تک آپ کو سچائی ملے گی. یعنی کس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا وہ نہیں بتا رہا میں، جن پر اعتبار کیا جا سکتا میں ان کے نام بول رہا ہوں. دی وائر ہے، اسکرال ہے، اور یہ جو چند صحافیوں کے جو نام بولا، رویش کمار ہے. رویش کمار ابھی تک تو جو ہے بالکل بیلنسڈ کام کر رہے ہیں. اور جیسا برکا دت کا ہے، وہ سچ بولنے کی وجہ سے ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا کسی جگہ سے. رانا ایوب ہے، مظلوم اور معتوب بن گئے بیچارے. تو ایسے لوگ آپ ویب سائٹس دیکھیے، وہ خبر کو اس پر چیک کیے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ پیمانہ بول سکتے ہیں، وہ کسوٹی بول سکتے ہو، کسوٹی پہ آپ پرکھ سکتے ہیں اس پر. اور کوئی بھی خبر کو 1-4 جگہ سے آپ اس کی تصدیق کر لینا چاہیے. کتنی بھی اہم خبر ہو، فوری ہم اس پہ ریاکٹ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوب سر. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ تصدیق کے لیے جو جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی خبر ہے تو اس کو سچائی تک پہنچنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے پہلے سے آپ کے یہاں جو اصول ہیں اس کو پرکھنا چاہیے. میں نے بھی سنا تھا کہ
جب کوئی ایک تصویر آتی ہے, کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے, تو یہ اس کے پس منظر میں مختلف ایسے تصاویر, ایسے منظر نامے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا میں, وائرل ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے مثال کے طور پر یہ ایک تصویر ہے, اس تصویر کو آپ فیکٹ چیک میں ڈال کر چیک کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ پہلی تصویر پہلی مرتبہ کہاں کس نے اپلوڈ کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ کو فیکٹ چیک کرنے کے ذریعے ہم اس کی مل تصویر جائے گا, فیکٹ سے جی آپ مل جائیے. پرویز صاحب نے بتا رہے تھے, بالکل صحیح ہے. شرکا میں سے اگر آپ کو کسی کو اور بھی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنی جانکاری کے لیے, ضرور آپ کیجیے گا. یہ اچھا موقع ہے آپ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایک تجربہ کار صحافی, ایک مدیر آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم امان صاحب اور ایک بات یہ بتاؤں گا میں کہ سب سے اچھے صحافی جو نکل رہے ہیں وہ مدرسے کے فارغین ہیں. ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ جو ہے جتنے بھی آج دیکھیے آپ مدرسے کے جتنے بھی فارغین ہیں, ایک تو کیا ہے کہ ان کی بنیاد مذہبی ہے, توکل ہے, قناعت ہے, ایمانداری ہے. یہ جو ہے یہ بنیادی شرائط ہے. اردو اچھی ہے, املا اچھا ہے, تلفظ اچھا ہے. دیکھیے اب اس وقت جو ہے تقریباً مدارس کے فارغین بہترین بصیرت آن لائن اچھا کام کرے. غفران ساجد صاحب, شاہنواز بدر خصمی کا اپنا وہ ہے, ملت ٹائمز ہے, یہ مدرسے کے فارغین ہیں اور اتنا اچھا کام کر کے ان کے بھی لاکھوں میں سبسکرائبر ہو رہے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ مدارس کے بچوں کو, خاص طور پہ جو دینی مدارس کے بچے ہیں, ان کو تھوڑی سی انگریزی اور ان کو لوکل لینگویج آپ سکھا دیجئے. یہ ماڈرن فون جو استعمال کر رہے ہیں لوگ, اگر آپ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے آمدنی کا ذریعہ پیدا ہوں گے, تو وہ لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ جو آلتو فالتو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. اگر ان کو اس طرف آپ راغب کیجیے, آپ اپنی طرف سے ذمہ داری سمجھ کے نہ صرف آپ کے اپنے طلبا کو بلکہ دینی مدارس کے بچوں کو, دینی مدارس کے بچے آپ کے اردو صحافت کی شمع روشن رکھیں گے. جی جی بالکل. اردو صحافت کا وقار برقرار رکھیں گے. یہ میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. جی ہمارے یہاں اکثریت کے جو اردو تعلیم کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ اکثریت ان کی ائمہ کرام کی ہے اور علماء کرام کی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا طلبہ جو بھی جڑے ہیں ان کو اس جانبی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ ہمارے مہمان جو بات کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے بالکل, کیونکہ آپ تو اس اورینٹل مدارس کے ہیں آپ لوگ, آپ کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہے. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے گا, آپ کو اس میدان میں آنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. یہی ہمارے مہمان کا بھی خواہش بھی یہی ہے اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے, کیونکہ آپ کے یہاں زبان دانی اور لکھنے کی صلاحیت مدرسے سے بھی آپ کے یہاں تربیت ہوتی ہے, اور پھر آپ جامعہ میں آتے ہیں, آپ مدراس یونیورسٹی میں یا دیگر شعبہ اردو میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو یہاں پہ ادب بھی سیکھتے ہیں آپ. تحریر تو پہلے سے آپ کے اندر لکھنے کا, انشا پردازی کا ذوق تو پہلے ہوتا ہے, اس کو اور مزید ترقی دینا چاہیے اور کھل کر لکھنے کے لیے آپ کو آمادہ ہونا چاہیے. یہی وقت کی ضرورت بھی ہے, اس کی طرف آپ کو ضرور توجہ دینی ہوگی. امان صاحب اور ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا, جیسے آپ کا شعبہ عربی اور فارسی ہے. جی جی اب یقین مانیے آپ خوش نصیب ہے لوگ جو عربی شعبے سے وابستہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگ عربی ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں یا زبان سمجھتے ہیں. اگر زبان سمجھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, تو یہ سمجھیے کہ دنیا کے 56 ارب ممالک میں 56 ارب ممالک سے ان کے لیے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جب میں حج کے لیے گیا تھا, جب عمرے کے لیے گیا تھا, تو گورے کالے ہر قسم کے لوگوں سے ہو رہا تھا. ان کے ہمارے درمیان خالی کمیونیکیشن کا ایک ہی ذریعہ تھا, السلام علیکم وعلیکم السلام. بس جب دل سے ایک آرزو تھی کہ یا اللہ یہ زبان اگر مجھے آ جاتی تو جو ہے میں دنیا فتح کر. عربی میں اگر کوئی بچہ عبور حاصل کر لیا, آپ یقین مانیے اچھا عربی بولنے والا وہ آپ کو ایمبیسیز بھی جو ہے عرب ممالک کی ایمبیسیز بھی مدد کرتے. تو 56 ممالک ہیں, 56 جو ممالک ہیں وہاں پر ان کے لیے وسائل ہیں. اگر فارسی ہے تو سمجھے کہ اس کی اردو سب سے بہترین اردو ہے. خود اگر آپ فارسی کا جو ہے فارسی کا کلام فارسی کا آپ انمیوٹ کر لیجیے. ہاں جو ہے منتقل کر سکتے ہیں آپ. اگر
بچے واقعی سیریس نہیں. ہم جو ہے جب کالج کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ اردو جو زبان لینگویج لیتا تھا تو اس کو میکسیمم 80-85 نمبر آتے تھے, اور تو لوگ جو ہے مارکس کے لیے, زیادہ مارکس ملنے کے لیے عربی لے لیتے تھے, تو 100 میں سے 100 مل جاتے تھے. مگر 2 سال کے بعد بھی انہیں حاضہ جمل ذالکہ قلم تک ہی رہا تھا. تو وہ جو ہے ایسا نہیں, زبان پہ عبور ہونا, اس کو زبان سکھانا. بچے مارکس کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے مستقبل کے لیے زبان سیکھنا چاہیے. اگر فارسی میں اگر انہیں ماہر ہو گیا تو اس کے پاس خزانہ ہے اس کا. اگر جو ہے عربی میں اگر عبور ہو گیا تو دیکھیے اس کو جو خوش و خضو پیدا ہوگا, دین سے بھی قریب ہوگا, قرآن کو بھی سمجھے گا, اور دین اور دنیا دونوں میں اس کو حق دے, اور اچھے انداز میں اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. اور عرب ممالک میں تو بہت زیادہ استعمال ہے سوشل میڈیا وغیرہ کا. تو بہرحال حاضر ہوں, جو چاہے پوچھیے آپ. بہت سارے مسائل اور پھر اس کے وسائل, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے امکانات کی بھی نشاندہی کی ہے. تو ہمارے نوجوان کو, ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ ان امکانات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کسی اور کو سوال کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ہمارے شرکاء میں سے, ہمارے طلباء میں سے کسی کو سوال ہے, کوئی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. میں سب سے پہلے شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی کی جانب سے ذاتی طور پر ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ آپ نے میرے ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ نے اپنا بہت سارا اپنی مصروفیات میں سے ایک حصہ ہمارے طلباء کی تربیت کے لیے صرف کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. اب میں گزارش کروں گا ہمارے شعبے کے اسکالر محترمہ نازیہ سے کہ آپ مہمان کا شکریہ ادا کریں. اگر کسی کا سوال نہیں ہے, اگر کوئی سوال پھر بھی اگر کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مہمان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے, کیونکہ ایک تجربہ کار تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل صحافتی خدمات آپ کے احاطے میں ہیں. بہت ساری تجربات و احساسات کو لے کر آپ یہاں پر ہمارے سامنے جڑے ہیں. آپ کی بات میں, آپ کے گفتگو میں جو بھی باتیں آئی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے اپنے تجربات و احساسات کی بنیاد پر ہوئی ہیں. ورنہ ہم تو پروفیسر حضرات سے بھی لیکچر سن لیتے ہیں, وہ تو عملی نہیں ہوتے ہیں. یہ تو صحافی باعمل کے طور پر انہوں نے عملی صحافت پر میدان میں اتر کر کام کرنے والے صحافی کو آپ لوگ سن رہے تھے. تو ان سے اگر کسی کو اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, استفادہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم ہدیہ تشکر کی جانب بڑھیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے آپ کسی کو سوال نہیں ہے, تو اب نازیہ آپ ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کریں. جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو صحافت کا جدید طریقہ کار کے تربیتی پروگرام میں آج ڈاکٹر سید فاضل حسین صاحب کا صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے 21ویں صدی کے اردو صحافت کے متعلق ہمارے معلومات میں بہت سے اضافے کیے ہیں, اور ان کے مسائل اور ان کے وسائل پر بھی آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اور آنے والے دنوں میں صحافت کی کس طرح خدمات انجام دیے جا سکتے ہیں, اور اس کے متعلق بھی ہمارے معلومات میں آپ کے لیکچر سے بہت سے معلومات میں اضافہ ہوا ہے سر. اس کا میں تہہ دل سے, میری طرف سے اور ہمارے شعبے کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ سر. اور آپ نے یہ بھی جس سے ہم لوگ اطمینان بخش آپ کے سوال پر بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اطمینان بخش جوابات ہمیں حاصل ہوئے ہیں آپ کے ذریعے. ایک سوال پر آپ نے بہت تفصیلی گفتگو, مکمل سوالات کا احاطہ کرتے ہوئے آپ نے مکمل جواب ہمیں سے ہم کو حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ شکریہ, جزاک اللہ. آپ عزت افزائی کا شکریہ, جزاک اللہ. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا پھر ایک مرتبہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے موقع دیا. ایک ورکشاپ بھی ہم منعقد کریں گے. ابھی تو وبا کا دور ہے, جب حالات سازگار ہو جائیں جی گے انشاءاللہ ہم ایک صحافت کے حوالے سے ایک تربیتی پروگرام جو اس طرح سے ہم آن لائن اور آف لائن چلا رہے ہیں ابھی, باقاعدہ ورکشاپ بھی ہوگا انشاءاللہ. ماہرین کو بلائیں گے, اس سے انشاءاللہ ایک نئی نسل نئی کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. آپ کا پھر ایک بار سے شکریہ. انشاءاللہ پھر کوئی ایک تقریب میں ہم جڑیں گے. شکریہ, جزاک اللہ.
शुरका अब हम यहीं पर इस प्रोग्राम शुक्रिया. प्रोग्राम जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये पोंगल की छुट्टियां हैं तमिलनाडु में, तो इस हिसाब से 2-4 दिन तक हम ये सिलसिले की ये करेंगे। हमारे प्रोग्राम का फिर से इंशाल्लाह जनवरी से दूसरे दीगर हम माहिरीन को इस लेक्चर के लिए मदऊ करेंगे। उसके बाद फिर एक इंडस्ट्रियल विजिट का जो अभी हमारा बाकी रह गया है, हम फिर कोशिश में है कि दोनों प्रेस, यानी एक मुस्लिम लीग का प्रेस है, एक द हिंदू है, ये दोनों प्रेस में से कहीं एक हमको इजाज़त मिल जाती है तो इंशाल्लाह हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाएंगे। मैं शुरका से गुजारिश करूंगा कि आप तैयार रहें। एक दिन जब हम मुतय्यन करेंगे कि किस दिन हम जाना है, यानी जिस दिन वहाँ से हमको इजाज़त मिल जाती है प्रेस से, उस दिन हम तय करके यहाँ पर 50% तलबा को हिंदू में ले जाएंगे, 50% तलबा को मुस्लिम लीग प्रेस में ले जाएंगे और इंडस्ट्री विजिट का जो मामला है उसको हम पूरी तरह से मुकम्मल कर लेंगे। अब हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं मीटिंग को। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम का यानी अगले लेक्चर का ऐलान जो है मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूँगा। ठीक है, खुदा खुदा हाफिज़।